अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ नाज़रीन व सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तक़बाल है आप तमाम नाज़रीन का हमारे इस प्रोग्राम में, जिसे आप जानते हैं कि हम कहते हैं आईने हयात, जहाँ हम ज़िंदगी की उन छोटी मोटी बातों पर गुफ्तगू करते हैं जो बज़ाहिर छोटी होती हैं मगर हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े और बहुत अहम किरदार निभाती हैं। आज जिस मौजू को हम आप नाज़रीन के लिए लेकर आए हैं वो हो सकता है कि आपसे रिलेटेड ना हो, मगर माशरे में ऐसे बहुत से अफराद हैं जिनकी ज़िम्मेदारी हम पर भी है, और ऐसे लोगों को जिन्हें आज माशरा स्पेशली एबल्ड कहता है या फिर स्पेशल पीपल कहता है, जिन्हें कुदरत ने अपनी जानिब से तो मुकम्मल भेजा है मगर हमारी नज़रों से अगर हम देखें तो हमें उनमें कुछ कमी नज़र आती है। ऐसे लोगों के लिए दीन इस्लाम ने क्या क़वानीन रखे और लोगों पर क्या ज़िम्मेदारियाँ रखी गई माशरे में ऐसे लोगों के लिए, इसी पर आज इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। और इस गुफ्तगू में हमारे साथ ख्वाहर अज़मी ज़हरा रिज़वी मौजूद हैं। आइए उनका इस्तक़बाल करें। अस्सलामु अलैकुम ख्वाहर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहर इस गुफ्तगू में यहाँ हमारे साथ मौजूद होने के लिए। अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ा से नवाजे। जज़ाकल्लाह खैर। ख्वाहर, अगर हम एक तमहीदी गुफ्तगू पहले करें कि ये समझ में आ जाए कि दरअसल स्पेशली एबल्ड या माजूर या डिसेबल्ड अफराद कहा किसे जाएगा, इसकी अगर आप एक छोटी सी डेफिनेशन दे दें। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन जब हम बात करते हैं माजूर अफराद की तो बाज़ औक़ात ज़हनों में वो अफराद आते हैं कि जिन्हें हमने माशरे में यकीनन देखा होगा कि ऐसे बहुत से अफराद को जिनके जो जिस्मानी एतबार से भी हमें ये लगता है कि उनमें कमी पाई जा रही है। किसी के पैर के एतबार से, कोई हाथों से माजूर है, या कि जिस्मानी एतबार से किसी और एतबार से। बात जिस्मानी एतबार के अलावा भी अगर हम देखें तो कुछ ऐसे लोगों को भी हमने देखा है कि जो ज़हनी एतबार से भी माजूर हैं, यानी कि कुछ ऐसे फ़र्द की जो जिस्मानी एतबार से शायद हमें लगता है कुछ कमी है लेकिन उनमें अक्ल है, वो समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हमें नज़र आते हैं जो ज़हनी एतबार से माजूर हैं, और ये वो अफराद हैं कि जो सोचने समझने की भी सलाहियत नहीं रखते और जिनके एतबार से जो उनका गार्जियन है उस पर ज़िम्मेदारी बढ़ जाया करती है। तो लिहाजा माजूर अफराद के जो हम दो तरीक़ों से पाए जा रहे हैं हमारी निगाहों में कि कुछ ऐसे कि जो पैदाइशी भी होते हैं, यानी पैदाइश से हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा उज़्र है जो उनके साथ है या जिस्मानी ज़हनी एतबार से कि जिसकी वजह से वो एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी नहीं आसानी के साथ मतलब नहीं जी पा रहे हैं, और दूसरे एक कुछ हादसे की वजह से या कोई बीमारी की वजह से कोई किसी बिना पर जो है माजूर हमें नज़र आता है। बहरहाल ये जिस एतबार से भी जो कुछ भी ये उज़्र है, इसमें दीन इस्लाम यकीनन यही वजह है कि दीन इस्लाम को परवरदिगार आलम ने हकीकी दीन करार दिया है, दीन हक़ करार दिया है। ये दीन इस्लाम इतना प्यारा दीन है कि जो हर एक के लिए मेहरबान है, यानी वो फ़र्क नहीं करता हुआ नज़र आता है कि अगर कोई इंसान की जिसकी पैदाइशी एतबार से वो मुकम्मल नज़र आ रहा है या उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, वो ठीक ठाक उसके हाथ पैर सही सलामत हैं, जहन ठीक से काम कर रहा है, तो बस इस्लाम उसी से मोहब्बत या उसी के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दे, नहीं, बल्कि यकीनन उनके साथ भी, लेकिन साथ साथ ऐसे अफराद कि जो माजूर हैं चाहे जिस्मानी एतबार से या ज़हनी एतबार से, उनकी तरफ भी एक रहम दिली का इजहार करने का हुक्म दीन इस्लाम देता है। तो लिहाजा माजूर अफराद के वो जो ज़हनी या जिस्मानी दोनों एतबार से कुछ कमी हमें नज़र आती दोनों है, में से या फिर दोनों में से किसी एक जी उन्हें कहते हैं, लेकिन इनकी तरफ से समाज की, उनके वालिदैन की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। बिल्कुल ख्वाहर, यही मेरा अगला सवाल होगा कि ऐसे लोग जो किसी भी तरीके से हमारे नज़रिए से, दोबारा मैं यही कहूँगी कि हमारे नज़रिए से वो नामुकम्मल लगते हैं या उनमें कोई कमी लगती है, ऐसे लोगों के लिए दीन इस्लाम ने क्या क़वानीन रखे, क्या तर्ज़ अमल लोगों पर आयद किए कि इनके साथ हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए? जी ख्वाहर, यकीनन इसके एतबार से हम दीन इस्लाम को जब जानने की कोशिश करते हैं और यकीनन दीन इस्लाम की वो प्यारी बातें कि जिसने ऐसे अफराद की
جانب بھی ہمارے ذہنوں کو متوجہ کیا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم ان کو ایک حقیر خلقت اللہ کی سمجھے کہ ایک حقیر مخلوق ہے یا ان میں کمی ہے، تو لہٰذا انہیں ایک الگ الگ بالکل رکھا جائے یا ان کے لیے کچھ الگ حساب کتاب ہو، یعنی عام انسان کی طرح وہ زندگی ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے ساتھ گزارے، ایسا کچھ معاملہ نہ ہونے پائے، اس لیے دین اسلام نے ہمیں متوجہ کیا ہے۔ یہاں پر میں سہارا لینا چاہوں گی یہ قرآن مجید کی ایک آیت کا، اور یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی ہے کہ جب اس اعتبار سے معذور افراد کے ساتھ جو فرق کیا جا رہا تھا، اور باقاعدہ اس کے متعلق دین اسلام کے ماتحت کے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے گائیڈ کیا گیا، ایک صحیح راستہ ہمیں دکھایا گیا کہ جو سورہ نور قرآن مجید کا ایک بہترین سورہ ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 61 اگر ہم اس کا ترجمہ پڑھیں تو اس میں باقاعدہ کئی افراد کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ کن کے ساتھ زندگی کس طرح سے ہمیں یقیناً بسر کرنی ہے اور کیا فرق نہیں کرنا ہے ہمیں ان کے ساتھ، یعنی یہ کہ یہاں تک کہ بیان کیا گیا اس آیت میں کہ کھانے پینے کے اعتبار سے بھی آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں پئیں تو کوئی حرج نہیں، یعنی آپ کو فرق نہیں کرنا ہے ان کے متعلق۔ اور یہ آیت آنے سے پہلے کا معاملہ دراصل یہ تھا کہ جب دین اسلام نہیں آیا ہے، اس سے پہلے جو جہالت تھی عربوں کی، تو ان میں ایک یہ روش تھی کہ جو اس طرح کے معذور افراد ہوتے تھے یہ ان لوگوں کو الگ تھلگ رکھتے تھے، یا ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانا، ایک دسترخوان پر بلانا، یا ان کے ساتھ ایک نارمل زندگی جی بالکل، اور نارمل زندگی بسر کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، یعنی وہ انسان جو خود اپنی اس ایک تکلیف میں مبتلا ہے اس کی تکلیف میں اور مارتا تھا اور زیادہ، اور اس کی اذیت میں اور اس کی تکلیفوں میں ایک کہیں کہ اضافہ ہو جاتا تھا، تو یہ تمام چیزیں ہو رہی تھیں۔ تو اب یہاں پر یہ آیت مبارکہ آنے کے بعد سے صورتحال بدل گئی، کیونکہ یہ حکم رسول اللہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو پہنچا دیا۔ اس کی بالکل شروعات کا جملہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ سورہ نور آیت نمبر 61 میں قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اندھے یا پیروں سے معذور افراد یا بیمار شخص کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ مل کر کھانا کھائیں، یعنی کھانا کھانے تک کی بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، یہاں پر بلائنڈ کے اعتبار سے ذکر ہو رہا ہے، پیروں سے معذور ان کا بھی اور بیمار شخص، اب بیمار میں ہم دیکھیں تو تمام افراد آ گئے یہاں پر کہ ہم فرق نہ کریں کہ یہ افراد اس طرح سے معذور ذہنی یا جسمانی اعتبار سے یا پھر بیمار ہے، علیل ہے، یا کسی اعتبار سے کوئی کمی ہمیں لگ رہی ہے تو ہم اسے بالکل الگ تھلگ کر کے سوسائٹی سے بالکل الگ کر دیں، کنارہ کش کر دیں، اور یہاں پر وہ حکم آ رہا ہے کہ انہیں اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھانا بھی کھلائیں۔ بعض اوقات یہ افراد کچھ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جو یہ حکم آیا ہے، کچھ افراد یہ کہتے ہوئے بھی نظر آئے کہ بھئی ہم ایسے لوگوں کو اس لیے بھی الگ تھلگ کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے کہ وہ بیٹھیں تو پیچھے رہ جائیں اور جو آنکھ والے ہیں یا دیکھنے والے ہیں یا جو صحت مند ہیں وہ تو آگے بڑھ کر کے پہلے کھا لیں اور یہ پیچھے رہ جائیں، یعنی ایک ایکسکیوز دینے کی کوشش کی گئی۔ لیکن بہرحال جو بھی معاملہ رہا، جب ہم اس آیت کی تفسیر پڑھتے ہیں قرآن میں تو یہ تمام باتیں سامنے آتی ہیں۔ بہرحال معاملہ کچھ بھی، اللہ کا حکم آ گیا اس چیز کے متعلق اور رسول خدا سے اس چیز کے متعلق سوال ہوا تھا، تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی تاکہ ایسے افراد جو معذور ہیں، بیمار ہیں، ان کی جانب زمانہ متوجہ ہو اور ان کی ایک نارمل لائف انہیں جینے دیا جائے اور اپنے ساتھ اپنی زندگی میں بھی شامل کیا جائے۔ تو یقیناً اس حوالے سے بھی ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ پائی جاتی ہیں۔ یہاں پر ایک اور مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی کہ جیسے ایک انسان جو دیکھ نہیں سکتا، آنکھوں سے بینائی اس کی جا چکی ہے، اس افراد کے لیے بھی اس اعتبار سے بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جس میں معذور افراد کی مدد کرنے کے لیے کتنا بڑا اجر و ثواب انسان کو پروردگار عالم دے رہا ہے۔ حدیث کے جملے سنیے گا کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی اندھے کی ایک حاجت برلائے اور اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھائے تاکہ خدا اس کی حاجت روائی کرے تو اسے خدا نفاق اور آگ سے نجات کا پروانہ عنایت کرے گا، اس کی 70 حاجتیں برلائے گا اور اس کام کے خاتمے تک وہ اللہ کی رحمت میں غوطہ رہے گا، جب تک کہ یعنی وہ مدد کر رہا ہے ایک ایسے انسان کی جو نابینا ہے، جو دیکھ نہیں سکتا۔ اگر ایک عذر کا کی بنا پر ہم اس کی طرف اس طرح سے متوجہ ہو رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں، اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو دنیا میں کتنے ایسے معذور افراد ہیں جب ان کی ہیلپ کے لیے ہم آگے آتے ہیں، ان کی مدد کے لیے آگے آتے ہیں،
کس قدر اجر و ثواب پروردگار عالم ہمارے نام اعمال میں لکھتا چلا جاتا ہے کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. تو لہٰذا ایسے افراد کو اپنی نجات کے لیے ایک ذریعہ سمجھیں کہ خداوند عالم نے ان کی مدد کے ذریعے، یعنی اگر آپ ایک دم بالکل ظاہراً نظر آ رہے ہیں، نارمل ہیں، لیکن اس میں آپ کو کچھ کمی نظر آ رہی ہے، وہ معذور نظر آ رہا ہے، آپ کا فریضہ ہے آپ اس کے ذریعے اپنی جنت کا انتظام کر لیں. یعنی ایک موقع عام انسانوں کو بھی مل رہا ہے. یعنی دین اسلام یہاں پر ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا ہے کہ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ جن کے اندر یوں کہہ لیجیے کہ بظاہر کوئی کمی ہوتی ہے، ان کی انا بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اگر ہر طرف سے لوگ جو ہیں وہ ان کی مدد اور شفقت، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہماری کمی کی وجہ سے ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو ایک طریقے سے ان کی جو ایموشنل نیڈ ہے نا وہ کبھی کبھی جو ہے چوٹ بھی کھا جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے بہت ضروری یہ ہے کہ جب مدد کی جائے تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کہیں سے بھی انہیں یہ احساس نہ ہونے پائے، یعنی جہاں ہم ان کے دل کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہیں دل آزاری نہ ہو جائے. بالکل بالکل. یہاں پر ایک مثال میں ضعیف افراد کی دینا چاہوں گی کہ جیسے کوئی ضعیف فرد ہیں، کوئی بھی بزرگ ہیں ہمارے، تو اب جب وہ ایک اس منزل پر عمر کی پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر ذرا اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو اب اگر ہم بڑھ کر کے سہارا تھوڑا سا ہم دیتے ہیں، ذرا سا سپورٹ مل گیا، انہیں اٹھنے کے لیے آرام مل گیا، تو یہاں پر وہ دعا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی بہت زیادہ تو ہم نے نہیں کیا ہے نا، لیکن ہلکا سا ہی ایک سہارا دے دیا، لیکن اس کے ذریعے انہیں مدد مل گئی، ان سے دعائیں پا گئے. اسی انداز میں کچھ روش اختیار کریں ایسے افراد کی مدد کے لیے کہ کچھ ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ جہاں پر وہ ایکسٹریم ایسا بھی نہ ہو کہ انہیں یہ محسوس ہو کہ چونکہ مجھ میں یہ کمی ہے اس بنا پر اتنا زیادہ میرے ساتھ جو ہے مہربانی کا اظہار کیا جا رہا ہے. یعنی ایک دائرے میں رہ کر کے بڑی ہی بہترین انداز میں انسان چاہے تو ایسے لوگوں کی مدد کر سکتا ہے یقیناً. اب خیر اگلا سوال جو ہے وہ میں بالخصوص ایسے بچوں کے اعتبار سے کرنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ جب ہم معاشرے میں ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کبھی یہ بھی تو کسی کے بچے رہے ہوں گے. اب وہ والدین جن کو ایسے بچے ہوتے ہیں جن میں بظاہر کوئی کمی ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ اگر وہ بظاہر مکمل ہوتے بھی ہیں تو کچھ ڈیلیڈ چلڈرن ہوتے ہیں، یعنی جن کی پروگریس سلو ہوتی ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں جو ہوتے مکمل ہیں لیکن کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ مسائل ہیں، کچھ بچے ذہنی اعتبار سے بہتر نظر آتے ہیں لیکن ذہنی اعتبار سے بالکل. ہمارے بھی گھر خاندان میں اور ارد گرد ایسے لوگوں کی ایگزامپلس ہیں جو ہوئے تو بالکل صحت مند تھے، عقلی طور پر ذہنی طور پر بھی بالکل مکمل تھے، لیکن کسی حادثے کی وجہ سے، کسی مسئلے کی وجہ سے یا کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے ذہنی طور پر کچھ مسئلے ہو گئے. تو ایسے بچے کی تربیت کرنا بہت مشکل ہے. یوں سمجھیں کہ ایک نارمل بچہ جو ہماری زبان میں جو نارمل ہوگا اس کی تربیت کرنا اپنے آپ میں اتنا محال ہوتا ہے. تو وہ بچہ جو اپنی خواہشات بتا بھی نہیں سکتا، اپنی پریشانیاں بتا نہیں سکتا، اس کی تربیت کرنا اور کتنا زیادہ محال ہوتا ہوگا. والدین کو یوں لگتا ہوگا جیسے کوئی صبح ہی نہیں ہے. ہم کو تو کم از کم یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے کل بڑے ہو جائیں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی، لیکن وہ بچے جو معذور ہیں ان کے والدین کو تو کہیں اس کا خاتمہ نظر ہی نہیں آتا. تو دین اسلام نے ایسے والدین کے لیے کیا آیت کیا ہے، کیا ان کے لیے گائیڈ لائنز رکھی ہیں، کیا اجر و ثواب رکھا ہے اور کیسے تسلی دی ہے انہیں، یہ بتائیں. یقیناً یہ سوال بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ والدین جو یہ تمام چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں بالخصوص کہ وہ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. لیکن ایسے عالم میں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ دیکھیے اللہ نے اس زندگی میں امتحانات رکھے ہیں اور جس کا جتنا زیادہ امتحان ہوتا ہے یہ بالکل واضح طور پر ہے کہ وہ یقیناً اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ پاتا ہے. اور خدا امتحان بھی انہی لوگوں کا لیتا ہے جو اس قابل خدا جنہیں سمجھتا ہے. دیکھیے اب دنیا میں ہم نگاہ دوڑائیں، بہت سے ایسے افراد ہوں گے، ظالم ہوں گے، جابر ہوں گے، بہت غیبتیں کرنے والے، برائیوں میں لگے رہنے والے، یا ہمیشہ دوسروں کے کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ فتنہ و فساد کا ماحول. لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی مسئلے ہی نہیں رہتے ہیں، بہت ہی آرام کے ساتھ زندگی ان کی گزر بسر ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. تو کیا ہم یہ سوچ لیں کہ بھائی انہیں تو اللہ بہت پسند کرتا ہے؟ کیونکہ جب ہم دیکھ رہے ہیں ظاہری اعتبار سے کہ وہ اتنا زیادہ گناہوں میں ملوث ہے اور اس کے باوجود نہیں، کیونکہ خدا نے شاید اسے امتحان کے قابل نہیں سمجھا. لیکن ایسا انسان کہ جو بہت ہی پھونک پھونک کر اپنی زندگی میں قدم رکھ رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ کچھ ایسا کام نہ ہو جو خلاف خدا ہو جائے، لہٰذا اس کے باوجود بھی ایسا انسان، بعض اوقات ایسے بچے
ان کی زندگی میں آتے ہیں تو وہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی سزا ہے ہمارے لیے. اب یہاں پر یہی سوچنے کا مقام ہے کہ امتحان کی منزل ہر انسان کے لیے اللہ نے الگ الگ امتحان دیے ہیں, رکھے ہیں, معین کیے ہیں. کوئی کسی اعتبار سے امتحان دیتا ہے, کوئی کسی اعتبار سے, کوئی صحت کے اعتبار سے, اپنی خود کی صحت کے اعتبار سے امتحان دیتا ہوا نظر آتا ہے, کوئی مالی اعتبار سے بہت کمزور نظر آتا ہے, وہ امتحان دے رہا ہے, کوئی اولاد کے اعتبار سے, کسی کو اولاد مکمل مل گئی لیکن اولاد جو ہے وہ راہ راست پر نہیں, نافرمان ہے, وہ اطاعت نہیں کرتی, والدین کا دل دکھاتی ہے, تو ایسے کے ذریعے بھی انہیں اذیت مل رہی ہوتی ہے. تو ایسے بہت سی چیزیں ہیں جو امتحان, تو یقیناً تو اسی امتحانات میں ایک امتحان ایسے بچوں کا مل جانا بھی ہے. اس میں نہ اس انسان کا کوئی قصور ہے کہ جسے ایسے بچے ملے, اور نہ ہی اس بچے کا قصور ہے کہ کسی بنا پر سزا کے طور پر اسے بھیجا گیا. کہ بعض اوقات دنیا میں لوگ کہہ دیتے ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں کہ انہیں ایسا بچہ بالکل ہماری زبانوں پر تو کوئی لگام ہی نہیں ہے. ہم جہاں کسی کو کسی پریشانی میں مبتلا دیکھتے ہیں, اپنی پریشانی ہمیں آزمائش لگتی ہے اور دوسروں کی پریشانی ہمیں لگتا ہے کہ ان کے اوپر سزا ہے. سزا بالکل. تو اب یہ جو ذہنیت ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کے لیے سزا ہے, ایسے اعمال ہوں گے لہٰذا ایسا بچہ. لیکن یہ تو اللہ نے ان کا مقام کیا رکھا ہے, یقیناً یہ دین اسلام کہہ رہا ہے کہ بالکل ایک بڑے امتحان کے بعد بہترین اجر و ثواب ہے. ایسے بچے ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بن جایا کرتے ہیں. تو یقیناً ایسے بچوں کے ساتھ جو مشکلات کا سامنا, زندگی کے اتار چڑھاؤ, ان کے ساتھ ایک ایک قدم کتنا مشکل و محال ہو جایا کرتا ہے, والدین کا وہ جانتے ہیں. تو خدا کیسے یہ ممکن ہے کہ وہ خدا کہ جس کی صفت سب سے اعلیٰ عدل و انصاف کی ہے, وہ ایسا کرے کہ ایسے بچے دینے کے باوجود بھی اس انسان کے لیے کوئی ایسا معاملہ آخرت میں کہ اور سختی ہوگا, ہرگز نہیں. یقیناً ان کے لیے بہترین جزا ہے, بہترین اللہ کی جانب سے انتظام بھی ہے. یہاں پر میں ایک حدیث کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ ایمان والوں کے اعتبار سے ایسی آزمائشیں ہیں کہ وہ آتی ہی رہتی ہیں. اور ایسے بچوں کو جو ہم دیکھ رہے ہیں زمانے میں بالخصوص, تو جو ہم کہتے ہیں نا کہ کمی نظر آتی ہے, اور یہ خدا کی خلقت جو اس کی ہوئی ہے اس دنیا میں, اس میں بھی کمی ہے. یہ ہمارے دیکھنے کا نظریہ, ورنہ اللہ نے ہم دیکھے تو ہر چیز میں جمال رکھا ہے, ہر چیز میں حسن رکھا ہے. ہماری نظر پر, ہمارے دیکھنے کے انداز پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کس طریقے سے, کس دل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. ہمارا بعض اوقات کسی کالی سیاہ چیز کو بھی دیکھ کر ہمیں اسے خوبصورتی نظر آتی ہے, بعض اوقات بہت ہی صاف و شفاف چیزیں بھی ہمیں جو ہے اس میں کمیاں نظر آنے لگتی ہیں. تو یہ ہمارے نظریے پر ڈیپینڈ ہے, لیکن اللہ نے چیزوں میں کمی نہیں رکھی ہے. تو لہٰذا ایک حدیث میں یہاں پر ذکر کرتی چلوں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ ہر مومن کو ہر 40 دن کے اندر اس کے مال, اس کی اولاد اور بعض اوقات اس کے خود کے اپنے وجود کے ذریعے سے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی وہ مصیبت اور بلا کا سامنا کرتا ہے, اور اس کے ذریعے دراصل اسے خبردار کیا جاتا ہے, اور اسے ان بلاؤں کے بدلے میں اجر و ثواب خداوند عالم اس کا وعدہ کر رہا ہوتا ہے. یعنی اب اگر مشکل چاہے مال کی آ جائے, اولاد کی, اب اولاد میں چاہے معذور اولاد ہی کیوں نہ ہو, یہاں پر تو اجر و ثواب بڑھ رہا ہے. یعنی ایسے ماں باپ یہ نہ سوچیں کہ یہ خدا کی طرف سے ایک عذاب, ایک سزا, نہیں, بلکہ خداوند عالم نے ایسے بچوں کے ذریعے کچھ آپ کے لیے بہترین وہاں پر جزا رکھی ہے. یہاں پر میں ایک اور اس دنیا کے اعتبار سے بھی بات پیش کرنا چاہوں گی, خواہر کہ آپ نے شاید خود بھی غور کیا ہو اور میں نے بھی توجہ دی ہے کہ بعض اوقات جو ایسے بچوں کے والدین ہوتے ہیں ان کی زندگی اس اعتبار سے تو ہے کشمکش, اتار چڑھاؤ دیکھ رہے ہیں, لیکن اگر ہم دیکھیں تو دوسری جانب خداوند عالم بہت سی چیزوں میں بہت کچھ نوازتا ہے. یعنی اللہ نے وعدہ کیا نا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, تو یہ کیسے مشکل ہے کہ یہاں پر جس کے ساتھ آسانی نہ ہو. البتہ ہمارے بڑے بزرگ کہا بھی کرتے تھے کہ جن گھروں میں ایک بھی بچہ معذور, ان کو اللہ بہت کچھ نواز دیتا ہے. بالکل آپ دیکھیں کبھی دولت کے اعتبار سے, کبھی بزنس بہت اچھا چلتا ہے, یا یہ دیکھیں کہ بچے نارمل ہیں, سب کچھ اچھا ہے, لیکن بعض اوقات میاں بیوی میں اچھی پٹ نہیں رہی ہوتی ہے. لیکن جب ایسے معذور بچوں کے جو والدین ہوتے ہیں ان میں دیکھیے ان کے اندر بھی لگاؤ بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. یعنی اس بچے کے ذریعے وہ دونوں بھی ایک دوسرے کے بہت قریب رہتے ہیں, اور بہت لگاؤ اور ایک محبت بہت زیادہ, جو عام بچوں کے ماں باپ کے اندر بہت بعض اوقات ہم کمیاں دیکھتے ہیں. تو یہ چیزیں کیا اللہ کی عنایت نہیں ہے, عطا نہیں ہے؟ تو ہم ایک مرتبہ اپنے ذہن کو کھولیں کہ یہ بچہ سزا نہیں ہے, بلکہ یہ بچہ دراصل ایک اللہ کی طرف سے ایک نعمت
خوبصورت ہی ہے، بلکہ ہمارے دیکھنے کا نظریہ اگر ہم بدلیں تو یقیناً ہمیں اس میں خوبصورتی نظر آئے گی. اور بالکل یہی میرا اگلا سوال بھی ہے خواہر کہ ایک معاشرے کے طور پر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے ایسے لوگوں کی طرف، ایسے بچوں کی طرف، اور جیسا کہ ہم نے پچھلے سوال میں بھی آپ سے پوچھا تھا کہ والدین کا رویہ ایسے بچوں کی طرف کیسا ہونا چاہیے، جیسا آپ نے کچھ حد تک واضح بھی کیا کہ وہ اسے سزا نہ سمجھیں، عذاب نہ سمجھیں، بلکہ اس کو اللہ کی طرف سے عنایت و عطا سمجھیں. لیکن اس کے علاوہ بھی بیہیویئر کے لیے کیا گائیڈ لائنس دی گئی ہیں؟ جی، جب اس اعتبار سے ہم غور کریں تو والدین بھی اور سماج کے دیگر افراد بھی جو بھی ایسے بچوں سے تعلق رکھتے ہیں تو لہٰذا ان کا رویہ سب سے پہلی اہم چیز کہ انہیں ان کی معذوری کا ایسے بچوں کی احساس نہ کرائیں بار بار کہ دیکھو تم میں یہ کمی ہے، تم میں یہ کمی ہے، تم میں یہ کمی ہے. اس چیز کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، پھر اس میں ایک بغاوت کا جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے. یعنی جب وہ خود میں ایک کمی محسوس کرتا ہے تو ایک غصہ اور ایک بغاوت جو بیچ میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ ایک جو ایگو کہتے ہیں کہ آ جاتا ہے کہ نہیں ہمیں نہیں کسی کی ہیلپ، ایک انفیریورٹی کمپلیکس جو ہوتا ہے یقیناً، تو وہ اس طرح سے صورتحال کو سامنے آتی ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا کہ اگر یہ احساس کمتری زیادہ بڑھ گئی تو انسان جو ہے ایک فطرت مجرمانہ بھی بن جاتی ہے انسان کی، کہ وہ جو ہے جرم کی طرف بھی اور غلط کاموں کی طرف بھی انسان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ایسے بچوں کی طرف ایک بہت اہم ذمہ داری ہے، یقیناً بالخصوص ماں باپ کی بھی، سماج کی بھی، دیگر جو افراد جو بھی تعلق رکھتے ہیں، عزیز و اقربا، رشتہ دار، چاہے دادا ہوں، دادی ہوں، نانا نانی یا گھر کے دیگر افراد، بالخصوص والدین، کہ بچے کو بالکل ایک نارمل زندگی دینے کی کوشش کریں. یعنی بات چیت کے ذریعے بار بار یہ نہیں کہ یہاں تم میں یہ کمی ہے، احساس کرانا اول چیز. دوسری چیز ہے کہ انہیں سپورٹ کرنا شروع کریں. یعنی کہ اگر وہ بچہ بعض اوقات یہ کہے کہ مجھ میں یہ کمی ہے یا امی اس طرح سے باتیں، تو اسے اس طرح سے سہارا دیں جیسے کہ کچھ ایسے افراد کی مثالیں دیں کہ دیکھو ان میں بھی یہ کمی تھی لیکن پھر بھی وہ افراد جو ہے اس طرح سے کوشش کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھیں. اگر ہم مرتبہ تلاش کریں کو دیکھیں تو بہت سارے ایسے بہترین لوگوں کے ایگزامپل یقیناً سوشل میڈیا کا زمانہ ہمارے علم میں اگر نہیں موجود ہیں ایسے لوگ تو ہمیں مرتبہ سرچ کریں، بہت بڑی فہرست ہمارے سامنے آ جائے گی. ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ہاتھ پیروں سے یا کارنامے انجام دیے ہیں. تو یہ سب مثالیں ایک مرتبہ دینا شروع کریں. بچوں کے ایسے بچے جو ہیں جو اسپیشل چائلڈ ہیں، ان کے جو دیگر بھائی بہن ہیں ان کے سامنے بھی اپنے ایسے بچوں کی کمیوں کا ذکر نہ کریں کہ بعض اوقات وہ بچے ہیں کسی مذاق میں اسے ان باتوں کا جو ہے تانا دیں تو اس کے دل پر یہ ٹھیس پہنچے. اور جو ایک بات اور بالخصوص کہ عام سماج کو بھی غور کرنے والی کہ اگر والدین ایسے بچوں کو لے کر کہیں جاتے ہیں، کہیں کسی محفل ہے، کوئی مجلس ہے، کوئی اجلاس وغیرہ میں، شادی میں، کسی پارٹی میں کہیں لے کر کے جاتے ہیں، تو وہاں پر جو آپ نے ذکر بھی کیا تھا کہ بعض اوقات لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس چیز کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، کیا ہوا، یہ کیا ایسا مسئلہ ہو گیا بچے کے ساتھ. تو جس سے ایک مرتبہ ٹھیک ہے ایک انسان نہیں جانتا، وہ پوچھنے کا انداز بتاتا ہے کہ انسان کس طرح سے، لیکن بہتر ہے کہ اس چیز کو نہ پوچھا جائے جس کے ذریعے سے ماں باپ کا دل دکھے یا وہ بچہ محسوس کرے کہ میری کمی کا ذکر پھر سے ایک مرتبہ چل پڑا ہے. تو لہٰذا اس طرح اور اس بچے کو بار بار اس طرح سے دیکھنا کہ ہاں اسے احساس ہو. یہاں پر ایک حدیث کا بھی ذکر کروں گی کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مصیبت زدہ اور جزام کے مریض کو گھور کر نہ دیکھو کیونکہ یہ چیز اسے غم زدہ کر دیتی ہے. جزام یعنی ایک کوڑھ کے مرض میں جو مبتلا ہے، چاہے وہ ہو یا پھر اس کے علاوہ مصیبت زدہ. مصیبت زدہ میں تمام افراد آ گئے، اس میں بیمار بھی آتے ہیں، اس میں کوئی بھی مصیبت میں گھرا ہوا انسان آتا ہے، اس میں معذور بچے بھی آتے ہیں، معذور بڑے بھی آتے ہیں، پیدائشی معذور بھی آتے ہیں جو حادثے کی وجہ سے معذور ہوئے، وہ تمام کے تمام مصیبت زدہ ہیں یقیناً. تو جب ہم گھور گھور کر دیکھتے ہیں اس چیز کی منادی کتنا حساس ہے کہ نظر سے بھی انہیں نگاہ تکلیف سے دینے بھی پہ منع کیا گیا ہے. تو یعنی کتنا زیادہ خیال ہمیں کرنا ہے ایسے لوگوں کا. بالخصوص رسول خدا کی حدیث مبارکہ اس کے متعلق ہمیں گائیڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور جب اس انداز سے ہم نے بچوں کو ایک مرتبہ سپورٹ کرنا شروع کیا تو ہو سکتا ہے ان کے اندر، اور ہم دیکھیں بھی کہ بعض اوقات کوئی چیزیں اگر چھن جاتی ہیں تو کچھ صلاحیتیں ان میں زیادہ بڑھ بھی جاتی ہیں. اسی لیے انہیں اسپیشل چلڈرن کہا جاتا ہے. ان کے پاس کچھ ایسی خاص صلاحیتیں ہوتی ہیں جو عام لوگوں کے پاس، عام بچوں کے پاس نہیں ہوتی ہیں. اور بس ہم اگر
اگر سپورٹ کرتے ہیں تو وہ صلاحیتیں اٹھ کر سامنے ابھر کر آتی ہیں اور وہ انسان کچھ آگے بھی اس کے متعلق بڑھ پاتا ہے. اور سب سے اہم چیز کہ ایسے لوگ قابل رحم ہوتے ہیں. رحم کرنا ہے رحم دلی کا اظہار, کیونکہ دین اسلام ایک دوسرے کے ساتھ, عام انسان کے ساتھ بھی اس سلوک کی طرف ہمیں بڑھاتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا اظہار کیا جائے, بالخصوص جو اسپیشل چائلڈ ہیں یا جو ایسے افراد ہیں جو معذور ہیں, ان کے ساتھ بھی توجہ رحم کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا جائے کہ انہیں بائیکاٹ نہ کیا جائے. جس طرح سے ہم نے اپنے سماج کا ایک مختلف حصہ انہیں مان لیا ہے, وہ نہیں, وہ ہمارے ہی سماج کا حصہ ہیں, ہمارے ہی درمیان آتے ہیں, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا ایک نارمل چیزیں ہم رکھیں. میں ایک یہاں پر مثال دینا چاہوں گی کہ جب میں کالج میں تھی تو ہمارے کالج میں بھی میری کلاس میں بھی ایک ایسی ہی لڑکی تھی کہ جو پیروں سے معذور, لیکن ٹھیک ہے لوگ اس کی بہت سی چیزوں میں جیسے اسے اٹھ کر کے کوئی کتابیں لینی ہیں یا کوئی اور چیزوں کی مدد لوگ ہیلپ کر دیتے تھے, لیکن بعض اوقات اتنا زیادہ نہیں کہ اسے یہ محسوس ہو کہ ہاں میں اس کمی کا شکار ہوں, اس وجہ سے لوگ مجھے اس طرح سے خاص توجہ دے رہے ہیں. بلکہ جب ایک مرتبہ سب بیٹھ کر اگر باتیں کرتے ہیں تو اسے بھی شامل کیا جاتا تھا, نارمل بات کی جاتی تھی, یہاں تک کہ اس سے کبھی یہ پوچھا بھی نہیں کہ یہ معاملہ کیسے کیا ہوا کہ کہیں اس کی دل آزاری نہ ہو جائے. جبکہ کالج لائف تھی, یعنی 18-19 کی ایج ہماری لوگوں کی رہی ہوگی لوگوں کی, تو اگر اتنا سوچ سکتے ہیں تو یقیناً انسان ایک بڑی عمر میں اور زیادہ سوچتا ہے, میچور ہو جاتا ہے, تو وہ اور بہتر صلاحیت رکھتا ہے ایسے افراد سے کس طرح سے ہمیں اپنا طرز عمل پیش کرنا ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس کو آگے بڑھائیں, یہ نہ ہو کہ ہم اسے احساس کمتری کی طرف لے آئیں. بالکل, اور بالخصوص ہم خواتین ہیں, ہمیں اللہ نے ماں کا دل عطا کیا ہوا ہے, نرمی تو ہم دی ہے دوسری ماں کی جو ہے وہ مشکل کو اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ پھر ہماری بھی مشکلوں کو ضرور آسان کرے گا. اسی کے ساتھ خواہر یہ سوالات میرے یہاں ختم ہوئے, لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اور زیادہ ایسے لوگوں کو جنہیں ہم بعض دفعہ, کیونکہ ہماری زندگی میں ایسے لوگ نہیں ہیں اس لیے ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کتنا اہم ہے اس پر گفتگو کرنا, لیکن اللہ جانتا ہے کہ جن کے ساتھ یہ گزر رہی ہے ان کے لیے زندگی کتنی محال ہے, یا پھر یوں کہہ لیں کہ ہر روز انہیں جو ہے وہ اس مشکل کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے. بالکل, اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی مشکل کو اپنی مشکل سمجھیں اور کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کریں. بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا, اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے. جزاک اللہ. ناظرین اکرام, یہ ہمارا آئینہ حیات کا پروگرام اسپیشلی ایبلڈ چلڈرن یا اسپیشلی ایبلڈ لوگوں کے اعتبار سے, جیسا میں نے ابھی کہا کہ انسان انہی چیزوں کو محسوس کر سکتا ہے جس سے وہ خود دو چار ہوا ہو یا جن چیزوں کو اس نے خود ایکسپیرینس کیا ہو. لیکن اگر اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے اور ہم ایسی چیزوں سے یا ایسے لوگوں سے دو چار نہیں ہوئے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جب کسی ایسے انسان سے ملاقات کریں یا ایسا کوئی انسان ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کی مشکل کو نہ سمجھیں اور اس کی طرف اپنی حساس طبیعت کو نہ دکھائیں, بلکہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ایکسٹرا کاشیس رہیں ایسے لوگوں کی فیلنگس کے ساتھ کہ کہیں ہماری زبان سے نکلا ہوا کوئی بھی لفظ, یا ضروری نہیں ہے زبان سے ہی نکلا ہوا کوئی لفظ, ہماری باڈی لینگویج سے عیاں ہوتا ہوا کوئی بھی عمل ان کے دلوں کو کسی بھی طریقے سے کوئی آزار پہنچائے جبکہ وہ خود آلریڈی ایک ڈیفیکلٹ زندگی گزار رہے ہیں. اسی مقصد کے ساتھ اس پروگرام کو لے کر آئے تھے اور دعا گو ہیں کہ اللہ اس مقصد میں ہمیں کامیاب کرے. کچھ تھوڑی بہت حد تک ہی اگر ہم ایک اویئرنیس کریٹ کر پائے ہیں تو بہت کافی ہوگا. دیکھیے اس پروگرام کو اور پھیلائیے اس پروگرام کو تاکہ جس مقصد کے ساتھ ہم اس پروگرام کو لے کر آئے ہیں وہ کامیاب ہو سکے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے ایسے ہی کوئی اور انچھوا پہلو لے کر آئینہ حیات میں. تب تک کے لیے میں نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. فی امان اللہ.